अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 सवालात के बारे में जो यहूदी उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे और फिर उसके बाद सूरह कहफ नाजिल हुई थी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक के बरवैद इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान किया है कि कुरैश मक्का ने नज़र बिन हारिस और उक़बा बिन मुईत को उलमा यहूद के पास ये पैगाम देकर भेजा कि चूँकि तुम खुद को अहले किताब कहते हो और तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास ज़माने साबिक़ के पैगंबरों का वो इल्म है जो हमारे पास नहीं है, लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हमको ये बताएं कि उनके दावे पैगंबरी की सदाकत के मुतल्लिक आप हजरात की इल्हामी किताबों में कोई तज़किरा या अलामात मौजूद हैं या नहीं। चुनांचे कुरैश के वफ़द ने यसरब यानी मदीना पहुंचकर उलमा यहूद से अपनी आमद का मकसद बयान किया। अखबार यहूद ने उनसे कहा, तुम और बातों को छोड़ो, हम तुमको 3 सवालात बताए देते हैं। अगर वो उनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो ज़रूर अपने दावे में सच्चे हैं और नबी मुरसल हैं और तुम पर उनकी पैरवी वाजिब है, और अगर वो सही जवाब न दे सकें तो फिर तुमको इख्तियार है कि जो मामला उनके साथ चाहो करो। वो 3 सवालात ये हैं। नंबर 1, उस शख्स का हाल बयान कीजिए जो मशरिक और मगरिब तक फतूहात करता चला गया। नंबर 2, उन चंद नौजवानों पर क्या गुजरा जो काफिर बादशाह के खौफ से पहाड़ की कोह में जा छुपे थे। नंबर 3, रूह के मुतल्लिक बयान कीजिए। वफ्द मक्का वापस आया और उसने कुरैश को यहूदी उलमा की गुफ्तगू सुनाई। कुरैश ने सुनकर कहा, अब हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फैसला करना आसान हो गया कि यहूद के इन सवालात के जवाबात एक इंसान जब ही दे सकता है कि दर हकीकत उस पर खुदा की जानिब से वही आती हो। चुनांचा कुरैश मक्का ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर तीनों सवालात पेश कर दिए। उन्हीं सवालात के जवाबात के लिए आप पर सूरह कहफ का नज़ूल हुआ। ए पैगंबर, तुमसे ज़ुल्क़रनैन का हाल दरियाफ्त करते हैं, तुम कह दो मैं उनका कुछ हाल तुम्हें कलाम इलाही में पढ़कर सुना देता हूँ। हमने उसे ज़मीन में हुक्मरानी दी थी, नेज़ उसके लिए हर तरह का साजो सामान मुहैया कर दिया था। तो देखो, उसने पहले एक मुहिम के लिए साजो सामान किया और पश्चिम की तरफ निकल खड़ा हुआ, यहाँ तक कि चलते चलते सूरज के डूबने की जगह पहुँच गया। वहां उसे सूरज ऐसा दिखाई दिया जैसे एक सियाह दलदल की झील में डूब जाता है, और उसके करीब एक ग्रोह को भी आबाद पाया। हमने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, अब ये लोग तेरे इख्तियार में हैं, तू चाहे उन्हें अजाब में डाले, चाहे अच्छा सलूक करके अपना बना ले। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, हम नाइंसाफ़ी करने वाले नहीं, जो सरकशी करेगा उसे ज़रूर सज़ा देंगे, फिर उसे अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। वो बदआमालियों को सख्त अजाब में मुब्तला करेगा, और जो ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा तो उसके बदले उसे भलाई मिलेगी, और हम उसे ऐसी ही बातों का हुक्म देंगे जिसमें उसके लिए राहत व आसानी हो। उसके बाद उसने फिर तैयारी की और पूरब की तरफ निकला, यहाँ तक कि सूरज निकलने की आखिरी हद तक पहुँच गया। उसने देखा सूरज एक ग्रोह पर निकलता है जिससे हमने कोई आड़ नहीं रखी है। मामला यूं ही था, और जो कुछ ज़ुल्क़रनैन के पास था उसकी हमें पूरी खबर है। उसने फिर साजो सामान तैयार किया और तीसरी मुहिम में निकला, यहाँ तक कि दो पहाड़ों की दीवारों के दरमियान पहुंच गया। वहां उसने देखा पहाड़ों के इस तरफ एक कौम आबाद है जिससे बात कही जाए तो कुछ नहीं समझती। उस कौम ने अपनी जुबान में कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज इस मुल्क में आकर लूटमार करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमारे और उनके दरमियान एक रोक बना दें और इस गर्ज से हम आपके लिए कुछ खराज मुकर्रर कर दें?
ذوالقرنین نے کہا میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارے خراج کا محتاج نہیں، مگر تم اپنی قوت سے اس کام میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا لوہے کی سیلیں میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا بٹیاں سلگاؤ اور اسے دونکو۔ پھر جب اس قدر دونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی تو کہا گلا ہوا تانبا لاؤ اور اس پر انڈیل دیں۔ چنانچہ اسی طرح ایک ایسی سد بن گئی، نہ تو یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے تکمیل کار کے بعد کہا جو کچھ ہوا تو فی الحقیقت میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے دھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں۔ اور اس دن ہم ایسا کریں گے کہ ان میں سے ایک قوم دوسری قوم پر موجوں کی طرح آ پڑیں گی اور پھونکا جائے گا نرسنگا، پس اکٹھا کریں گے ہم ان کو۔ عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان ہمیشہ سے یہ امتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عادل حکومت کا نصب العین رعایا اور عوام یعنی پبلک کی خدمت ہوتا ہے، اور اس لیے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ رفاع عام اور پبلک خدمات اور ان کے خوشحالی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور نہ عوام کو ٹیکسوں کی کثرت سے پریشان حال بناتا ہے۔ اس کے برعکس جبر و ظلم کی حکومت کا منشا بادشاہ اور حکومت کا اقتدار ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے، اس لیے وہ نہ رعایا کے دکھ درد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے مفاد و مسائل کے پیش نظر ضمنی ہوتا ہے۔ نیز اس حکومت میں رعایا ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی اور اس ملک کی اکثریت افلاس اور غربت ہی کا شکار رہتی ہے۔ ذوالقرنین چونکہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھا، اس لیے اس نے شمالی سیاحت میں اس قوم سے ٹیکس لینے سے انکار کر دیا جو یاجوج و ماجوج پر سد بنانے کے سلسلے میں دینا چاہتے تھے، اور اس نے صاف کہا کہ خدا نے مجھ کو حکومت اور ثروت اس لیے نہیں دی کہ میں اس کو ذاتی تعیش پر صرف کروں، بلکہ صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کی خدمت انجام دوں۔ نیز اس نے جو ملک بھی فتح کیا اس کی رعایا پر عفو و کرم ہی کی بارش کی اور کبھی ان کو نہیں ستایا۔ دوسرے سوال کے جواب میں فرمان خدا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف رقیم کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب معاملہ ہے، جبکہ چند نوجوان پہاڑ کے غار میں پناہ گیر ہو گئے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا کر اور ہمارے لیے رشد و ہدایت مہیا کر۔ پھر ہم نے غار میں چند سال تک کے لیے ان کو تپک کر سلا دیا، پھر ان کو اٹھایا یعنی بیدار کیا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں بستی والوں اور غار والوں میں سے کس نے ان کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا۔ ہم تجھ کو اس کا صحیح اور سچا واقعہ بتائے دیتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت کی روشنی اور زیادہ عطا کر دی تھی، اور جب وہ حاکم وقت کے سامنے یہ اعلان کرنے پر کمر بستہ ہو گئے کہ ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں پکار سکتے، اور اگر ایسا کرے تو خدا پر بہتان باندھ دیں گے، اس وقت ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ماں سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، یہ کیوں کلی دلیل اپنے معبودان باطن کی صداقت کے لیے نہیں لاتے؟ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے؟ اور اے رفیقو، جب تم ان سے اور ان کی عبادت سے جو اللہ کے سوا وہ باطن معبودوں کی کرتے ہیں علیحدگی اختیار کرتے ہو تو پہاڑ کے غار میں چلے چلو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت نچاور کرے گا اور تمہارے معاملے میں سہولت کار پیدا کرے گا۔ اور اے پیغمبر، تم سورج کو دیکھو گے کہ وہ نکلتے وقت ان کے غار سے داہنی جانب بچ کر نکل جائے گا اور ڈوبتے وقت غار سے کترا کر بائیں جانب کو ہو جاتا ہے،
اور وہ کشادہ غار میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو وہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس شخص کو اس کی مسلسل سرکشی کی بنیاد پر گمراہ کرے تو اس کے لیے کسی راہ دکھانے والے مددگار کو نہ پائے گا۔ اور تو ان کی بیدار گمان کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، داہنے بھی اور بائیں بھی، اور ان کا کتا اپنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو ان کو جانگ کر دیکھے تو ان کی اس شان و حالت کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور بھاگ پڑے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، جگا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ایک نے ان میں سے کہا، تم غار میں کب سے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا، ایک دن یا دن کے کچھ حصے سے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت سے ہو۔ تو اب یہ کرو کہ اپنے میں سے کسی ایک کو شہر میں یہ سکہ دے کر بھیجو کہ وہ تمہارے لیے دیکھ بھال کر عمدہ قسم کا کھانا لائے، اور اس کو چاہیے کہ بہت سی رازدانہ طریقے پر جائے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ ہونے دے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، اس لیے کہ اگر ان پر تمہارا معاملہ منکشف ہو گیا تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے، یا تم کو زبردستی اپنی دین کی جانب لوٹانے پر مجبور کریں گے، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہ رہو گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں پر ان کا معاملہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ یقین کر لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے ان کو اس وقت اس معاملے کی اطلاع دی جبکہ وہ قیامت کے وجود عدم پر آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحاب کہف پر قبہ تعمیر کر دو، ان کا پروردگار ان کے حال کا خوب واقف کار ہے، یعنی ان سے کوئی تعارض نہ کرو۔ ان لوگوں نے جو برسر حکومت تھے کہا، ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد یعنی ہیکل تعمیر کریں گے۔ اے پیغمبر، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 آدمی ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں نہیں 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دیں ان کی اصل گنتی تو میرا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے، اور تو لوگوں سے اس بارے میں نزاع نہ کر مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو، یعنی باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے دن تک رہے تھے، اور نہ ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کر، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل کو یہ ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہہ کر کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر لو۔ تم کہہ دو، امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر کھول دے گا۔ اور کہتے ہیں وہ غار میں 300 برس تک رہے، اور لوگوں نے 9 برس اور بڑھا دیے ہیں۔ اے پیغمبر، تو کہہ دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے، وہ آسمان اور زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا سننے والا ہے، اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم سے کسی کو شریک کرتا ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک اصحاب کہف کی اور دوسرے اہل شہر کی جماعت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ صحیح مدت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ خدا تعالیٰ نے ان کو برسوں تک بحالت خواب زندہ رکھا، یعنی اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ خدا تعالیٰ نے ان کو برسوں تک بحالت خواب زندہ رکھا جبکہ وہ زندگی کی بقا کے وسائل سے یکسر محروم تھے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ بلا شبہ اسی طرح وہ مخلوق کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا، اور بے شک قیامت اور بعث بعد الموت کا مسئلہ حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک نوجوان شہر میں کانا خریدنے گیا تو اس زمانے میں بستی والوں کے درمیان بعث بعد الموت پر جھگڑا اور مناقشہ جاری تھا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ فقط روح کا بعث ہوگا، اور دوسری جماعت قائل تھی کہ روح اور جسم دونوں کو زندہ ہونا ہے۔ یہ تو نصارہ کی جماعتیں تھیں، اور جو نبطی مشرک آباد تھے وہ سرے سے بعث بعد الموت ہی کے منکر تھے۔ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غار سے بیدار کر کے بھیجا، اور اس طرح جب اصحاب کہف کا واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا تو اس نے اعلیٰ رؤوس الشہادیہ نظیر قائم کر دی کہ جس طرح برسوں تک اسباب حیات سے محروم رہنے کے باوجود روح کے ساتھ جسم بھی صحیح اور سالم باقی رہا، اسی طرح بعث بعد الموت روح اور جسم دونوں سے تعلق رکھتا ہے،
اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے تھے، اسی طرح قبر عالم برزخ میں سینکڑوں اور ہزاروں برس مردہ رہنے کے بعد قیامت میں زندہ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا، ان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور اسی لیے واقف کر دیا کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔